अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा राना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राब्ता। यानी कि राब्ता एक ऐसी चीज है जो कि अगर खत्म कर दिया जाए तो रिश्ते और दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, फीके पड़ जाते हैं। राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक अहम किरदार अदा कर रही है। पहले जो है वो खतो किताबत के जरिए राब्ता रखा जाता था और आजकल जो है वो स्मार्ट एप्स आ गई हैं जिससे हम राब्ते में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे राब्ते को लेके कि राब्ता रखने से रिश्ते किस तरह से मजबूत रहते हैं और अगर राब्ता खत्म हो जाए तो रिश्ते किस तरह से फीके पड़ना शुरू हो जाते हैं। बना है काफिया फिर से, गजल का जाविया फिर से, मेरा एक शेर बाकी है, करो ना राब्ता फिर से। तो आज हमने यहाँ पे स्टूडियो में अपने 4 मेहमानों को इनवाइट किया है ताकि हम उनसे बात करें और पूछे कि राब्ता जो है वो जिंदगी में किस तरह से अहम किरदार अदा करता है। राजा हामिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन बिजनेस वर्ल्ड, वाइस प्रेसिडेंट ऑल ट्रेड ब्लू एरिया के प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह से, और इनके साथ मौजूद है मिस फरा जावेद जो कि स्काईबर्ड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मुस्लिम लीग नून लीग जनरल सेक्रेटरी हैं और इस्लामाबाद की, और मेंबर ऑफ मसालती कमेटी थाना आपारा की। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन होसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर मेंबर चैम्बर ऑफ रावलपिंडी, और इसके साथ जो मौजूद है रिजवाना खान, हमारी सिंगर, वर्सटाइल सिंगर हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिंगिंग करती हैं और मुख्तलिफ आवाजों में गाने का फन रखती हैं, और इसके अलावा नेशनल अवार्ड्स होल्डर हैं माशाल्लाह से, पीटीवी से भी ये अवार्ड ले चुकी हैं। और आज हम बात करेंगे, जी सर आपसे शुरू करते हैं, आप बताएं कि राब्ता जो है वो जिंदगी में कितना अहम होता है, क्या किरदार अदा करता है? आपने जिस तरह बात की कि दोस्तियां, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। दोस्तियां, रिश्ते, बिजनेस, जॉब, सियासत, सब चीज़ों में राब्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जो राब्ते में कमी करते हैं, राब्ते में स्लो होते हैं। मैं आज से कुछ अर्सा पहले रियल एस्टेट ऑल ट्रेडर का इलेक्शन लड़ा बिलियोरिया से जी। तो इलेक्शन जीतने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई, वहाँ भी मेरे जो पहला एक मीटिंग में था कि आप लोगों ने राब्ता रखना है अपने लोगों के साथ, और इंशाल्लाह अगर आप लोग राब्ते में रहेंगे तो दूसरा ग्रुप हमारे अगले टेनोर में हमें मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो आज हमें अपना जो टाइम था उससे हम ज़्यादा टाइम हो चुका है, साल 1.5 साल ऊपर हो चुका है, लेकिन अपने राब्ते रखने की वजह से, लोगों से अटैचमेंट अपनी रखने की वजह से इतने हम पावर में हैं बिलियोरिया में कि दूसरा ग्रुप को हम दावत दे रहे हैं आए इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनकी हौसला नहीं पड़ रहा कि वो हमारे मुकाबला करें। उसकी मेन वजह जो है कि हमने अपना जो वोटर था, जो अपना ताजर था, उसके साथ प्रॉपर राब्ते में रहे और उनकी हर दुख सुख में शामिल रहे। मिस फरा, आप क्या समझती हैं कि राब्ता जो है वो आजकल तो मेरे ख्याल से मतलब के बिना पे रखा जाता है, जब मतलब खत्म तो राब्ता खत्म हो जाता है, तो क्या राय रखती हैं इस पे? देखिए राब्ते जो हैं वो सोशल, आप जो भी कोई सोशल एक्टिविटीज हैं वो राब्तों की मरहून मिन्नत है। अब आप वर्ल्ड को देख लें इस वक्त, मतलब ये इस वक्त ये नहीं है कि आप अमेरिका में कोई बहुत अजीब आपको लगेगा जी हम उनसे बात कर रहे हैं, आप कहीं भी राब्तों के बलबूते पर, आप दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, आप कहीं भी राब्ता कर सकते हो। उसमें खासतौर पर टेक्नोलॉजी जो है, व्हाट्सएप है, इसने बहुत जो है एक तरह से किरदार अदा किया है और आसानियां हमारे लिए कर दी हैं। वरना हम अब देखें जो अब हमारी टेक्नोलॉजी ने जो राब्ते हमें प्रोवाइड किए हैं, तो वो जो एक दूसरे राब्ते थे मिलने वाले, अब जो है वो तमाम चीजें जो हैं सिर्फ मतलब आप समझ लें कि हम राब्ते में तो हैं लेकिन फिजिकली राब्ते जो थे, जैसे कि मिलना जुलना, ईद त्योहार मिलन पार्टीज होती थी, वो चीजें कम हो गई हैं। लेकिन वैसे हम राब्ते हमारे बहुत तेज हो गए कि हम क्विक मैसेजेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और खास तौर पे जो अब के जो राब्ते हैं ये मटेरियलिस्टिक हैं। हाँ, क्योंकि इसने बिजनेस को बहुत दिया है फायदा, लेकिन जो इंसानी जज्बात हैं और जो कि हम मिलके ही एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते थे और हमारी आपस में बॉन्डिंग होती थी, मोहब्बत जिसको बोलते हैं, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स के दरमियानी, वो चीजें कम होगी। अब एक फैमिली में आप देख लें कि अगर 3 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, तो हर बंदा अपने अपने रूम में बैठा हुआ है, वो दुनिया के साथ तो राब्ते में है लेकिन घर के अंदर वो राब्ते में नहीं है।
بالکل. تو یہ اس طریقے سے بھی ان رابطوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر ارشد صاحب آپ بتائیں کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ میرے خیال سے ان کے رابطے خالص ہوتے تھے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ رابطے تھوڑے سے مطلب کہ خالص نہیں رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلے سے مراد آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان سب میں بڑا میں ہی پرانی باتیں آپ کو سناؤں گا. تو میں آپ کا جو مضمون ہے یہ تو ماشاءاللہ ایک ایسے ہے کہ کسی چیز کو بھی کسی ایک ٹاپک کو بھی پکڑ لینا تو جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے. جی سر. بہرحال رابطہ انسان کو سب سے پہلے خدا کی ذات سے رابطہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور آپ لوگ قرآن پاک کو ڈیلی اگر پڑھیں گے تو رابطے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور ایسا میسج ملتا ہے وہاں سے کہ انسان کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں کیونکہ مذہبی لحاظ سے جب بات, کیونکہ ہم دنیا دار ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ہم اس طرح اس کی الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے. جی سر, اس میں یہ بھی تو ہے کہ جب رابطہ اور واسطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے. مگر اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جی سر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکل کیا ہے اس کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو پہلا رابطہ دیکھیں ہمارا نماز ہے. ہم 5 دفعہ محلے میں جاتے ہیں تو سب لوگوں کے ساتھ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں, رابطہ ہوتا ہے, خیریت دریافت ہوتی ہے. دوسرا رابطہ ہے 8 دن بعد جمعہ آتا ہے, وہ اور ایک مضبوط رشتہ بنتا ہے. سال میں 2-3 تہوار آتے ہیں, عید بڑی آتی ہے, چھوٹی آتی ہے, وہ بھی رابطے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ایک مذہب نے بھی ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ رابطہ ہی ایک دوسرے کا جب آپ دوسرے کو مطلب کہ پاس کرتا ہے. تو کیونکہ انسان کو جس فیلڈ میں بھی ہے وہ اپنے اگر مطلب سے رابطہ کرتا ہے تو اس کا بھی مطلب پورا ہوتا ہے. تو اگر خدا کی رضا کی خاطر کوئی بھی آپ ذہن میں رکھ کے رابطہ کریں گے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس کا اجر اور ہی ہے. بالکل سر, بہت اچھی بات کی آپ نے. تو رضوانہ خان آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ رابطے جو ہے وہ کس طرح سے رشتوں کو پاس کرتے ہیں, کیا رائے رکھتی ہیں آپ اس میں؟ سوشلی تو میرے خیال میں ان گیسٹ نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن رابطوں کی کئی قسمیں ہیں. جیسا کہ میرا رابطہ عوام سے میری سنگنگ ہے, میری آواز ہے. میں انٹرٹینمنٹ کا رابطہ ایک پبلک سے رکھتی ہوں, آڈینس سے رکھتی ہوں. آئی ہوپ سو کہ یہ رابطہ بھی اتنا پازیٹیو ہے کہ اس سے بھی ایک پیار بڑھتا ہے, عوام خوش ہوتی ہے, چاہے وہ آرٹسٹ اندر سے کیسا ہی کیوں نہ ہو, کہ کیا اس پہ کیا سچویشن ہو, لیکن وہ عوام سے رابطے میں اس طرح سے کہ ایک بینگا آرٹسٹ وہ عوام کو خوش کرتا ہے. یہ بھی ایک رابطہ ہے آڈینس کا آرٹسٹ کے ساتھ. وہ تو ماشاءاللہ سے آپ خوش رنگ خوش شکل اور خوشبو ہیں ہی, وہ کہنے کی اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے. تو سر آپ بتائیں کہ بزنس میں جو ہے وہ رابطہ کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اس وقت جو میرے خیال سے لوگوں کو ضرورت ہے کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ ہے, بزنس کرتے ہیں, آپ کے پلاٹ اور مکان جو ہے وہ بہت سستے جو ہے وہ لوگ لینا چاہتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, چھوٹا سا ہو اپنا گھر ہو. تو اس پہ بتائیں کہ کیا کس طرح سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں اہم ہوتی ہیں؟ پہلے تو آپ نے جو رابطہ کہا, اصل میں کرونا کے بعد میرے خیال میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو سب سے پہلے مارکیٹ میں ان ہوا اور لوگوں سے رابطہ شروع کیا, اور مختلف ہم نے ایونٹ شروع کیے, تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلانا شروع کیا اور لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور مارکیٹ میں ان کیا کرونا کے بعد. اور وہ ایک رابطہ ہی تھا. اس رابطے سے آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ایک خوف میں تھے, باہر نہیں نکل رہے تھے, آہستہ آہستہ وہ مارکیٹ میں باہر نکلے اور اپنے بزنس پہ واپس آئے. اور الحمدللہ ریئل اسٹیٹ کا جہاں پہ دوسرے کاروبار کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ اس میں کافی بہتر ہوا ہے, جس میں کچھ گورنمنٹ کے بھی اقدامات ہیں, کچھ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں ان کے کو پیکج, عمران خان صاحب ان کے جو پیکیجز کا ہے اس سے بھی ایک پازیٹیو ریئل اسٹیٹ ہے.
اور باقی جو آپ ہاؤسنگ کا کہہ رہی ہیں، ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، جو بھی جس کے پاس بھی جب پیسہ آتا ہے اس کی ایک پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا کہیں گھر بناؤں. لیکن ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی ہے کہ کچھ غیر قانونی جو سوسائٹیاں ہیں انہوں نے بڑے اپنے جمائے ہوئے ہیں، پنجے جمائے ہوئے ہیں. ان کو اس ٹائم تو ہمارے ادارے نہیں روکتے جب وہ پیسہ مارکیٹ سے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ سے لوگوں کی جیبیں لوٹ رہے ہوتے ہیں اور خالی کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم تو ہمارے اداروں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، اور جب وہ کروڑوں میں اربوں میں پیسہ اکٹھا کر جاتے ہیں پھر نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. جو ہمارا عام پبلک ہے وہ اس ٹائم بیچاری پیسہ لوٹا چکی ہوتی ہے اور پھر فائدہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کو لگام دینا چاہیے، ان لوگوں کو کے راستے روکنے چاہیے. اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا جو ان نون، جو ہمارا باہر سے فارنر لوگ آتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا یہ، کیونکہ جو آپ کی سوسائٹی غیر قانونی ہے وہ بلکہ آج کل زیادہ خوبصورت مارکیٹنگ کر رہی ہے، اور باہر کے لوگ مارکیٹنگ کو ہی دیکھ کے بیچارے اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیسہ برباد ہو چکا ہے. تو ان چیز کو روکنا چاہیے. باقی اوور ہال آپ کا جو اگلا سال ہے یہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنا پیسہ گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیں. اگر گھر آپ کے پاس ہے تو اپنا پیسہ بینک کی بجائے مارکیٹ میں لگا دیں، کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ سے آپ کے پیسے میں کافی زیادہ انکریز ہوگا اور بہتر ہو جائے گا انوائرمنٹ کی وجہ سے. کیونکہ لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ میں ہے. آپ کا ہوٹلنگ، ٹریولنگ، مختلف کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کرونا کے بعد کافی ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. جی جی. فرح جاوید، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، بتائیں کہ جو رابطے ہیں آج کل رشتوں میں یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ اس نے مجھے رابطہ نہیں کیا، مجھے فون نہیں کیا یا مجھے کسی فنکشن پہ بلایا نہیں ہے تو اب میں بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا. یہ ایک بڑی وہ بات ہے. تو مطلب بینگ لیڈی، بینگ وومن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اکثریت دیکھا جاتا ہے؟ بالکل جی، ایسا تو بہت زیادہ یہ تو اسٹیٹس بن چکا ہے اس وقت سوسائٹی کا کہ جی آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے، آپ نے چھوٹی جگہوں پہ جانا نہیں ہے. آپ مطلب جگہوں کو دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں کہ جی یہاں میں جاؤں گا تو مجھے اس سے زیادہ اچھی سوسائٹی میں رسپیکٹ ملے گی، یہاں چلا جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا. مطلب لوگوں نے معیار بنا لیا ہے کہ کہاں ہم نے جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. حالانکہ ہر جگہ پہ رابطہ تو دیکھیں اصل میں امیر کا غریب سے رابطہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس تک پہنچے، اس کی مدد کرے. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ایک امیر ہے تو وہ اپنے سے امیر کے ساتھ رابطہ رکھے گا. مطلب کہ اس طرح کا ایک سٹیٹس بن چکا ہے. اور بالکل اس میں یہ چیز تو خاندان میں بھی آپ مطلب ایک چھوٹی سی فیملی میں جی مجھے نہیں بلایا شادی میں، ہاں کوئی مجھے، میں اب اگلے پہ بھی نہیں جاؤں، اگلے پہ بلا لیا. ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرابلم ہو اس وقت، وہ اتنے لوگوں کو نہ بلا پا رہا ہو. اب اس نے ایک اچھی گیٹ ٹوگیدر کی تو آپ کو جانا چاہیے، خوش دلی سے جانا چاہیے. اسلام بھی دیکھیں اگر ناراضگی بھی ہے، اگر آپ کا رابطہ منقطع بھی ہو گیا کسی وجہ سے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا کوئی آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے، آپ کا رابطہ اس سے منقطع ہو گیا، لیکن ہمارے اسلام کے مطابق 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ناراض مت ہوں. اگر آپ ناراض بھی ہیں تو اس کو بات کو ختم کریں اور دوبارہ اپنے رابطے بحال کریں، اپنی فیملی میں، اپنے سوشل راؤنڈ اپ میں. بزنس میں تو آپ کو پتا بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ تو رابطے ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ نے بڑھانے ہی ہوتے ہیں ہر صورت میں. ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ خاندان میں ایک پھپھو جی ہوتی ہے جو ہر فنکشن پہ ناراض رہتی ہیں. بالکل ہاں، نہیں جی پھپھیاں تو بہت بدنام ہے. حالانکہ ہر عورت جو ہے وہ کسی کی پھپھو ضرور ہے، ہاں پھر بھی، لیکن وہ جب اس کے سامنے وہ بندہ آئے گا وہ اس کو ضرور جو ہے وہ. مطلب ہر خاندان میں کیوں ڈاکٹر صاحب ایسی پھپھو ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں کہ آپ کی بہنوں سے ریلیٹڈ ہم اگر خدا نہ کیا انہوں نے پھپھو کا ایسا کردار ادا کیا کہ پھپھو ناراض ہو گئی، پھر جی بچوں چلو منانے چلے، اور اچھا پھر بچوں کو آگے کیا جاتا ہے اس چیز کو، بچوں کو آگے کیا جاتا ہے کہ رابطے جو ہے وہ بحال کرنے میں سر بچے کس طرح سے کردار ادا کرتے ہیں؟ دراصل یہ جو ہے نا ہر کیونکہ گھر کا اپنا ماحول ہوتا ہے جی، جیسے آپ لوگ ماحول دیں گے ویسے ہی بچے پک کریں گے. تو کیونکہ مضمون ایسا ہے کہ رابطے سے مراد ہر انسان کو جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں نا ان کے ساتھ رابطہ پہلا ترجیح دینی چاہیے. اس میں بہن بھائی، ماں باپ، عزیز و اقارب سب آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ان کے علاوہ آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے.
उसके अलावा आप लोगों को अजीज़ो कारब यतीम मस्कीन जितने भी हैं, बिल्कुल आपने हमसायों की बात की, इसमें तो ये भी है कि अगर आपने पेट भर के खाना खाया और आपका हमसाया भूखा सोया तो इसका जो सवाल है वो भी इसका जवाब किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा और हमें इसका जवाब तो ये ज़ाहिर आप राब्ते से ही है ना। आजकल तो ऐसा दौर आ गया, ये पुराना जो ज़माना था उस वक्त राब्ता किसी मुख्तलिफ ज़राए से होता था, से भी होता था, कबूतरों से भी होता था और मुख्तलिफ अंदाज होते थे। अब उनको क्या मैं बताऊँ, बहरहाल आजकल तो आप अगर जाके मिल नहीं सकते, मजबूर हैं या टाइम नहीं है, तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से रब्ता करके आप खरीद दरियाफ्त करें उसकी, और आप किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, फ़ोन करेंगे तो वो उसी की खुशी में इजाफा होगा। अगर गमी में उसके साथ रब्ता करेंगे तो उसकी गमी में कमी आएगी। तो इस तरह इंसान को जो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं उनकी कदर भी करनी चाहिए और रब्ता भी रखना चाहिए। बिल्कुल सर। मिस फरा बताएं मुझे कि बाकी बात सच है क्या कबूतर वाली? मुझे बड़ी वो होती कि अच्छा नहीं जी, कबूतर वाली बातें देखें, अब हम तो इस दौर में, यानी जब मैं आई वाज स्टूडेंट, तो मैं हमारे घर में पीटीसीएल होता था, मोबाइल हमारे सामने आए हैं, तो वो मतलब पीटीसीएल एक कस्टडी में होता था, यानी एक जो हॉल है उसमें वो पड़ा होता था और हर बंदे को घंटी पूरे घर में गूंजती थी। मतलब वो उस वक्त अगर आप कोई ऐसा चाहें भी राब्ता कि आप वालिदैन से बगैर पूछे आप किसी से राब्ता नहीं कर सकते थे, तो उससे पहले वाला जो दौर था, यानी अब पीटीसीएल भी नहीं था, तो आखिर राब्ता तो लोगों ने करना होता था एक दूसरे। तो उस वक्त सुना है कि बादशाहों के दौर में, क्योंकि ये बादशाही शौक था कबूतर पालना, भी तो आया कबूतर जा बिल्कुल। तो उसमें ये होता था कि फौज में भी, अच्छा ये बात है कि इसको खाली एक लव मैनर्स के लिए भी कबूतर को यूज किया गया है, राब्ते के लिए, लेकिन फौज के लिए भी और जासूसी के लिए भी, जासूसी के राब्ते के लिए भी कबूतर को एक वक्त में यूज किया गया। उन्हें ट्रेन किया जाता था और उनके साथ मैसेजेस बांध दिए जाते थे, और वो तकरीबन 200 300 किलोमीटर वो कबूतर तय करता था, वहां पहुंचता था और वहां मैसेज दे के और फिर वापस मैसेज लेके आता था। तो ये था, मतलब राब्ते तो आपको पता है फिर रहे हैं हर सूरत में, इंसान ने राब्ते रखे हैं, क्योंकि पहला राब्ता जो है वो इंसान का वही के जरिए अल्लाह ताला से हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई, तो वो भी एक राब्ते की कायम थी। बिल्कुल। और आज जो हम कुरान को पढ़ते हैं वो भी हकीकत में हम वो उस राब्ते को ही दोबारा से करते हैं जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गपशप हमारी जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के साथ कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें, हम आते हैं वापस और आके हम सुनेंगे रिजवाना खान से एक अच्छा सा गाना। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं राब्ता पे और इस पे मजीद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इससे पहले हम भाइयों से, अपने महल्लेदारों से राब्ता रखना चाहिए, और जो आप बात कर रही हैं ये भी उसी तरीके से राब्ता रह सकता है महल्लेदारों से, इस सेंस में को साग पकाया आप पड़ोस में दे आए। आजकल वो चीज़ खत्म हो गई है। हमारे दौर में तो ये बहुत ज़्यादा, हम बेशक वो पुराने दौर के नहीं हैं, लेकिन इतनी तेजी से दौर चेंज हुआ है कि अब लगता है कि हम बहुत पुराने दौर के हैं, कि वो चीजें इतनी तेजी से खत्म हो गई हैं। तो हमारे घर में चीजें आती भी थी, हमारे घर से जाती भी थी, और उससे एक मोहब्बत बढ़ती थी। और कोई भी एक नई डिश बनती थी तो लाजमी हमारे आस पड़ोस में जाती थी या हमारे घर आती थी। तो
उस चीज़ से एक दूसरे के साथ रابطہ, एक दूसरे से मोहब्बत एक चीज़ बढ़ती थी। तो ये चीज़ें बहरहाल बदकिस्मती से जहाँ हमें सहूलतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन खूबसूरतियाँ, प्यार, मोहब्बत वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे आज हमने गैरों से दोस्तियाँ, मोहब्बतें बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने करीबी जो हैं उनके पास जाने का टाइम नहीं। अलबत्ता अपने वालिदैन जो हैं, आपके 2 गलियां छोड़ के भी रह रहे हैं तो आप 2-2 महीने उनके पास नहीं जाते, लेकिन आप दूर दराज के बड़े बड़े फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन वो आपके रास्ते देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है आप उनके पास जाएं। हमें अपने जो जेन्युइन चीज़ है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं, उनमें हमें ज़्यादा घुल मिल जाना चाहिए, उनमें राब्ता ज़्यादा रखना चाहिए। अपने महल्ले में जिस तरह मैं कह रहा हूँ वहाँ ज़्यादा रखना चाहिए, अपनी बिलादरी में ज़्यादा रखनी चाहिए। हम यहाँ पे इस्लामाबाद एक, मैं हमेशा कहता हूँ, महाजरों की तरह है, एक परदेसियों का शहर है। ठीक है, क्योंकि जगह जगह से लोग आए हुए हैं। आप अपने इलाके से राब्ता न छोड़ें। आप जब भी कोई खुशी गमी हो आप ज़रूर टाइम निकालें, जाएं, क्योंकि वहाँ से जो आपको मोहब्बत मिलती है वो यहाँ से नहीं होती। यहाँ पे मुफाद वाली मोहब्बत है, वहाँ मुफाद के बगैर मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिस फरा, आपने कभी खाना पकाया हो और फिर बच्चों से कहा हो कि आस पड़ोस में बांटना है, या फिर आपकी वालदा साहिबा ने ये किरदार अदा किया? बिल्कुल जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लाहौर से। खास तौर पे आपको पता है लाहौर मोहब्बतों, जी मोहब्बतों का शहर है, राब्तों का शहर है और बेलौस मोहब्बत है वहाँ पे। अभी भी आप लाहौर में चले जाएं, जितनी भी अभी चेंजेस आई हैं, लेकिन आपको वहाँ में आपको मटेरियलिस्टिक टाइप जो चेंजेस हैं वो कम नजर आती हैं अभी भी। वहाँ अभी भी महल्ले, हालांकि अभी वो जो है राब्तों को, जो असल आप पुराने शहर में जाएं तो अभी राब्ते आपको लोगों में नजर आते हैं, लेकिन जैसे जो सोसाइटीज बन गई हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं, उसमें लोग एक दूसरे से राब्ता करना बुरा समझते जी आप कौन है। लेकिन जो जैसे एक लाहौर के जैसे मखसूस इलाके हैं, वहाँ पे सदियों से लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को जानते हैं। तो वो ऐसे दरवाजा बंद भी नहीं करते घर का, यानी ये साथ वाला एनी टाइम आपके घर आ सकता है, उसको बेल नहीं देनी पड़ेगी जी आप कौन है, या इंटरकॉम से देखें जी आप कौन है, क्यों हमारे घर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो खाने पीने के आपको पता है लाहौरी तो शौकीन होते हैं। तो ये है कि मैंने अपना बचपन लाहौर में गुजारा, आफ्टर मैरिज में इधर आई हूँ इस्लामाबाद में, तो उसका मैं आपको कुछ बताती हूँ बचपन के वाकयात। कि मेरी वालदा जो है ना वो बहुत मतलब समझ लें कि राब्ते रखती थी, बहुत ज्यादा मिलनसार थी, बिल्कुल बहुत मिलनसार थी। बल्कि हम बाज़ दफा बचपन में तंग भी होते थे, क्योंकि स्टडी करना हम लोगों ने, हम चाहते थे हमें प्राइवेसी हो, लेकिन हमारी वालदा बहुत गेट टुगेदर करती थी। और उसमें एक मिलाद, जो मिलाद मुस्तफा, वो मेरी वालदा बहुत ज्यादा करवाती। हर महीने में एक दफा कुरान पाक उन्होंने खत्म करवाना, और उसमें फिर उन्होंने पकाना, मतलब कुछ ना कुछ, वो चावल बनाती थी, खीर बनाती थी। जी बिल्कुल, जो लोग आए होते थे, जैसे 20-30 औरतें आई हैं, वो खा के जाएंगी, लेकिन इतना बड़ा वो मामा ने खाना बनाया होता था, और वो फिर हम बच्चों की ड्यूटी होती थी। बाज़ हम चिढ़ते थे कि ये क्या बात है, अब सबको देख के और दरवाजे खटखटाते, फिर अम्मी कहती नहीं ये बस इतना घर में रखना है और बाकी सब आपने बांटना है। तो जाहिर बात है इस माहौल में तरबियत पाई, तो आल्दो के हम लोग, अब मैं इस्लामाबाद में आ गई हूँ, यहाँ पे वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर माहौल इंसान खुद बनाता है। अब मेरे अंदर जो नेचर है वो हो सकता है मैं 10 लोगों को अपने साथ मिला लूं उस काम के लिए। तो यही है, क्योंकि मैं MCI की मेंबर भी हूँ, उसमें भी आपको पता है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में भी लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अभी भी मैं यही करती हूँ कि कोई सूरह यासीन का खत्म या इस तरह जब भी कोई प्रॉब्लम में आए या खुशी में आए तो शुक्र अदा करने के लिए, और अगर किसी प्रॉब्लम में है तो अल्लाह ताला से, क्योंकि इज्तिमाई दुआ में बिल्कुल बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने असर रखा है, किसी की दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर उसमें भी मैंने अब ये है कि खुद बिल्कुल पकाती हूँ, और मैं खास तौर पे साग और कड़ी जो है वो मेरी पूरे मोहल्ले में मशहूर है जी बिल्कुल, और लोग स्पेशल बल्कि मुझसे फरमाइश करते हैं कि जब बने तो आपने जरूर भेजनी। तो डॉक्टर अरशद, आप हमें बताएं कि जैसे आपकी नेचर है, यानी कि क्या बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, राब्ते लोगों से जल्दी बना लेते हैं? ये तो नेचर्स में भी होता है ना आपके, कि कई लोग जल्दी जरा राब्ते बना लेते हैं, और इस चीज को फिर आपने अपने बच्चों में किस तरह से देखा है, उनको भी इसी तरह से आपने ग्रूम अप किया? देखें, जिस तरह हमें बचपन में जो माहौल मिला था ना जॉइंट फैमिली का, उस तरह हम अपने बच्चों को नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि जो जॉइंट फैमिली है उसमें जो हमने सीखा है वो उस वक्त ही ट्रांसफ़र हो सकता है जब आप बच्चों को माहौल दें।
جی تو میں یہ جو پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، چیزیں بھی تقسیم ہو گئی، پک بھی گئی، ہم ماحول بھی بتا دیا کہ ہمسایوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ہو گیا، اور ایک ہم اس چیز کو مت کبھی نہ بھولیں جو پردیس میں بیٹھے ہیں لوگ مختلف ملکوں میں، چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، والدہ ہے، جو بچے ادھر ہیں ان کے ماں باپ باہر ہیں، ان کو خاص طور پر وہ جو بزرگ ادھر ہے، ماں باپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، کہیں بھی ہیں، بچوں کو خاص طور پہ ٹیلی فون پہ ڈیلی رابطہ ضرور رکھنا چاہیے، اور یہ میرا پیغام بھی ہے، اور آپ میسج یہ سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو باہر لوگ رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر ٹرانسفر ہے تو اس گیپ کو ہم کتنا فیل کرتے ہیں، اور ہم جب بھی کبھی ہمیں کوئی ذرا سا موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں تو وہاں ہم جائیں اور لوگوں سے ملیں، بچپن یاد آتا ہے، مختلف چیزیں یاد آتی ہیں، اور لوگ پرانے ملتے ہیں، جب ملتے ہیں تو پرانی چیزیں یاد تازہ ہوتی ہیں، اور رشتہ داروں سے جب آپ لوگ ملتے ہیں ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو جو وہ سکون آتا ہے نا وہ کہیں نہیں آتا ان چیزوں سے۔ یہاں تو سب مطلب کے رشتے ہیں اور مطلب کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے رابطہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ بالکل بہت اچھا۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ سر سے پوچھ رہی ہوں میں کہ یہ واٹس ایپ جو ہے، یعنی کہ آپ بزنس کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ کا ہے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے آسانی پیدا ہوئی؟ اگر کسی کو آپ نے کوئی زمین دکھانی ہے یا کوئی گھر دکھانا ہے اور آپ نے اس کو واٹس ایپ کر دیا اور گھر بیٹھے ہی آپ کی یہ چیزیں مینیج ہو گئی، تو یہ اس کو سمجھتے ہیں آپ اچھا رابطہ کا؟ جی بالکل، یہ رابطے کا بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موبائل جب سے آیا ہے اس نے عام بندے کی زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک واٹس ایپ کی آپ بات کریں، واٹس ایپ پہ میرا بزنس جو ہے اس کو تو کافی سپورٹ ہے، لیکن اوور ہال ان چیزوں سے ایک پلمبر ہے، وہ بیچارہ پہلے کہیں کام پہ گیا ہوا ہے، واپس آتا تھا 2 گھنٹے بعد، اس کے بعد کوئی پارٹی آئی ہے نہیں آئی، اس کو کوئی پارٹی آنی ہے تو اس کو رابطہ ہونا ہے تو اس نے جانا ہے۔ اب وہ کہیں بھی کام کر رہا ہے اس کو وہاں فون آ جائے گا اور کال آ جائے گا۔ واٹس ایپ جو ہے آج کل فری کال ہے، وہ بھی اس کو فری کال بھی آ جائے گی، وہ واپس کال بھی کر لے گا، اور یا وہاں سے ہی ہٹے گا اگلے کام پہ چلا جائے گا، اس نے کمانے کا جو ہے اس کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ لیکن کچھ نیگیٹیوٹی اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، وہ بات وہی ہے کہ آپ کی تربیت اور گھر کے ماحول پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اوور ہال اس چیز سے کافی لوگوں کے رابطے بڑھنے سے فائدہ ہوا، کاروباری بہت فائدہ ہوا۔ جی فائدہ، یعنی کہ آپ واٹس ایپ سے جو ہے وہ گھر بھی بیٹھے ہوں، اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ایک بار پکچرز کلک کی اور آپ نے ہاں ویڈیو بھیج دیتے ہیں، پکچر بھیج دیتے ہیں، آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس سے آسانی نہیں بلکہ ہمارے تو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ آسانی ہے۔ ایک گروپ میں 250 بندہ ایڈ ہے، اور کم و بیش اگر میں بات کروں تو کم و بیش 25-30 گروپوں میں میں شامل ہوں۔ اگر میں 25-30 میں تو ہزاروں کا لوگوں کو میسج میں 1-5 منٹ میں دے دیتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو اسمارٹ ایپس ہے یہ دیکھیں ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے نیگیٹو یوز بھی ہیں، اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں تو جیسے کہ سر حامد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ 2-2.5 سے لوگوں کو آپ ایک ہی بار میں جو ہے وہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور نیگیٹو یوز بھی اور پازیٹیو، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ استعمال کے اوپر ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو رضوانہ آپ بتائیں کہ کب آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے رابطہ جو ہے اپنی آواز سے عوام کے ساتھ منسلک کرنا ہے، یہ کب آپ کو؟ ایکچولی آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اندر سے روحانی طور پہ ہوتا ہے، اور اس کو گرومنگ کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹریننگ یا شاگردی میں آنا پڑتا ہے، تو رابطہ آڈینس سے میری اسٹڈی کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ مطلب میری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے اس کو عوام؟ جب میں نے ایز اسٹوڈنٹ جو ہے میری پروفیسر جو لیکچرارز ہوتی تھی وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتی تھی کہ یو ہیو اے گڈ وائس اینڈ یو شوڈ گو میڈیا آن اسٹار، یو بینگ اے میڈیا سپر اسٹار۔ لیکن میں نے کہا سپر اسٹار تو خیر پاکستان میں یہ تو ڈیپینڈ ٹوٹلی آن دا لک نا، اسکول میں تو وہ نعتیں وغیرہ پڑھ رہی ہوتی۔ ہاں جی وہی نعتوں سے، نغموں سے، میلاد سے، تو مجھے اس وقت فیل ہوا۔ اور میری جو لیکچرار تھیں ڈاکٹر انعام الحق اور ان کے ہسبینڈ تھے، تو انہوں نے پی ٹی وی میں ایس جی ایم جب جوائن کیا، سن 2000 کی بات بتا رہی،
تو اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ میں گا سکتی ہوں. پہلا پروگرام میرا پی ٹی وی میں صدائے کشمیر، جس میں اے دنیا کے منصف و گانا بہت فیمس ہوا. میں نے، رخسانہ مرتضیٰ، ہنا نے اور محمودہ قمر نے گایا تھا. تو یہ میرا رابطہ اس وقت تھرو ٹیکنالوجی میرا عوام سے ہوا. بڑی خوبصورت بات ہے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، پھر اس مزید رابطے کے پیراگراف کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جی ویلکم بیک. ہم آپ کو چھوڑے گئے تھے اس ٹاپک پہ کہ ہم میڈم فرح سے بات کریں گے بچوں کو لے کے. آج کل بچوں کے جو رابطے ہیں، کیوں مس فرح آپ بتائیں ہمیں کہ جو بچوں کے رابطے ہوتے ہیں، کہ بچے آپ کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ میچور نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کون اچھا ہے. اس میں نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے کہ نیگیٹو سائڈ پہ کئی لوگوں کو لگا لیا جاتا ہے. تو اس پہ کس طرح سے آپ نظر رکھتی ہیں یا پھر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماؤں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بچے جو ہیں آفٹر آل انہوں نے بھی سوسائٹی میں آنا ہے. اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. اپنے پیرنٹس کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ ہے، مختلف چیزیں، وہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس چیز کی. لیکن دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کی ایج کو، جیسے کوئی چیز بھی، ہر چیز بچے، اب آگ وہ مانگے گا، بچہ چھوٹا سا، ہم کبھی اس کو پکڑائیں گے نہیں آگ نا کہ یہ جل جائے گا، ہمیں پتہ ہے. تو اسی طرح آگ تو اس کے فائدے بھی ہیں، وہ ہمیں درجہ حرارت لیس کرتی ہے، کھانا پکتا ہے اس پہ، لیکن اس کا مس یوز یہ ہے کہ اگر وہ بچے کو دے دیا جائے گا تو اس سے گھر جلا دے گا وہ. اسی طرح جو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی بڑی وائزلی ہم لوگوں نے استعمال کرنا ہے، خاص طور پر ٹین ایجرز کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں مائیں آج کل کی کہ بچے سے جان چھڑانے کے لیے کہ اس کو زیادہ ٹائم نہ دینا پڑے، اس سے بولنا نہ پڑے. پہلے دور میں ہوتا تھا ماں بچے کو پاس بٹھائے رکھتی تھی، وہ اس سے جو اس کے اندر چیزیں ہوتی تھی، ماں کی جو پہلے تربیت ہوئی ہوئی تھی وہ ساری اس میں ٹرانسفر کرتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو سکھاتی تھی کہ ایسے نہیں کرنا، ہاتھ صاف کرو، یہ کرو، مطلب مختلف اس کو ہر چیزوں میں وہ گائیڈ کرتی. اب کیونکہ ماں بھی بہت مصروف ہوگی، اس کے بھی رابطے ہو گئے نا، موبائل اس کے پاس بھی ہے. اب وہ پہلے بہن سے پی ٹی سی ایل پہ 5 منٹ کال بک کروا کے، ٹرنک کالز جیسے ہوتی تھی کہ بک کرواتے تھے، وہ ختم ہو جاتی تھی، بس ہم جلدی جلدی بات کرتے تھے، بلکہ وہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی ایک وقت میں. لیکن اب 1-2 گھنٹہ کی بلا غیر ضروری گفتگو وہ کی جا رہی ہوتی. اب بتائیں ایک مدر جو کہ 1 گھنٹہ بات کر رہی ہے اپنی بہن سے یا فرینڈ سے، اس وقت وہ بچہ کیا کر رہا ہے، مدر کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے جو مطلب 15 سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کو موبائل فون دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اب انسٹاگرام بھی ہے، کائنڈ آف انسٹاگرام آپ دیکھتے ہیں، اس میں اتنے لوگ ہیں، ٹویٹر ہے، آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسمارٹ ایپس تو آگے وہی بات ہے کہ نیگیٹو یوز کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے. یہ ماؤں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پہ کتنی خاص نظر رکھے. بالکل. تو حامد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب مارکیٹ میں لوگ نکلتے ہیں یعنی کہ پلاٹ لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے، تو کیسے پتا چلے کہ یہ ریلائبل ہے؟ کیونکہ آج کل پتہ ہے آپ کو فراڈ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ دکھاتے کچھ ہے مطلب ملتا کچھ ہے. تو اس پہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے اس میں کیا جا سکتا ہے؟ اس میں میں اکثر اپنی پارٹیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے نکلے ہیں تو آج کل بڑا ایزی ہے. اگر آر ڈی اے میں ایک چیز آ رہی ہے، سوسائٹی آ رہی ہے، آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ این او سی کلیئر ہے یا نہیں ہے. اگر سی ڈی اے کے اندر آتی ہے، آپ سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ این او سی اس کا موجود ہے، لیگلی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم زحمت ہی نہیں کرتے، ہم صرف جو ظاہری ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مختلف ایسوسیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور ایسوسیٹ میں بھی میں دکھ سے کہوں گا کہ چند وہ ہمارے ایسوسیٹ ہیں جن کا مقصد پیسہ بنانا ہوتا ہے. ان کو اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا کہ کل یہ پارٹی میری ضائع ہو جائے گی، ان کا پیسہ برباد ہو جائے گا. ان کا ایک ٹیمپریری ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جو ریل اسٹیٹ کا ہمارا ایک گروپ ہے اس سے کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اسلام آباد کے ایسوسیٹ ہیں ان کو پراپر رجسٹر کیا جائے اور کوئی بغیر رجسٹر کام نہ کرے. اور اس کا پراپرلی ہر سال یا کوئی بھی کیس آتا ہے تو وہ اس میں انوالو ہو. اگر کہیں غلط جگہ پہ کسی کی انویسٹمنٹ کراتا ہے
تو کم از کم وہ یہ نہیں ہے کہ سائڈ پہ اپنا پیسہ کما کے سائڈ پہ ہو گیا، اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کرائی تھی اور کیوں کرائی تھی، غیر قانونی جگہ جو ہے اس جگہ پہ کیوں کرائی تھی. بالکل سر، سوال کرنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہری سی بات ہے کتنی محنت سے لوگوں نے پیسے کمائے ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ چیز بالکل سمجھتے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ زکوٰۃ اور خیرات یہ بھی ایک رابطہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی ہم اگر سمجھتے ہیں کہ رابطے میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کو ہم اگر پراپر طریقے سے جو کہ ہم پہ فرض بھی کی گئی ہے اگر ہم ادا کریں تو غربت کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے. جی بے شک، یہ تو دو رائے نہیں ہے کہ زکوٰۃ اگر ہر انسان دے، ہر ملک دے تو کوئی غریب نہیں رہے گا. بالکل. مگر اس کا طریقہ کار مختلف ہے. ایک تو اب گورنمنٹ میں جو اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اس میں بھی کٹوتی ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ کس طرح استعمال کرتی ہے وہ اس کی ثوابدید ہے. باقی انسان کو میرے خیال کے مطابق جو آبائی جس کو جانتا ہے، میرا فرض کرو علاقہ ہے، میں ڈسکے سے بلانگ کرتا ہوں، میں سب کو جانتا ہوں کہ کون حقدار ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں عزیز و کارب ہیں، سفید پوش ہیں، وہ روٹی تک، بچوں کی فیس دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کھانا جو ہے وہ نہیں ان کو میسر. تو ان لوگوں کو اور چھپ کے ان کی مدد کرنا، بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا، بات وہی آ گئی نا رابطے کی، کہ رابطہ رکھنا اور بچوں کو جو ان کے بچے ہیں ان کو تعلیم دینا، یہ بھی ایک زکوٰۃ کا پیسہ اس پہ زمرے میں آتا ہے. اور خاص طور پہ میں آپ لوگ جو نیو جنریشن ہے جن میں آپ بھی شامل ہیں، آپ لوگوں کو اپنے استاد کے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا چاہیے. اور استاد کے جو دل سے دعا نکلے گی نا، اس کا کوئی وہ کس ٹائم جو ہے وہ فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے. اور جب ریسپیکٹ کرتے ہیں، پہلے زمانوں میں تو استاد کی اتنی عزت کی جاتی تھی بہت عزت کہ میں کہتی ہوں کہ اور آج کل جو ہے وہ اس میں بھی بڑا بحث ہے. ٹیکنالوجی نے افیکٹ کیا ہے کیونکہ اس میں مختلف میمز جو بنائی جاتی ہیں ٹیچرز کے اوپر، مطلب ایک فن کے طور پر اب جو چیز یہ بہت غلط ہے. اس میں بچے اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہمیں ان کے لیے کوئی چیز اس طرح کی بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. تو یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو رسپیکٹ کرنا سکھائیں. استاد کے ساتھ اپنے کلاس فیلو جو ہیں ان کو رابطے میں رکھنا چاہیے. یہ بھی بڑی ضروری ہے. پتہ نہیں وہ کوئی مشکل میں ہے یا آسان ہے، جو بھی ہے اس کے ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں کام آنا چاہیے. رابطہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو 100 بیماریوں کا علاج ہے. بالکل سر، آپ اچھے لوگوں سے رابطے ہوں گے تو آپ کو وہ اچھے راستے کی طرف ہی گائیڈ کریں گے. اور اچھے لوگوں کی سب سے پہلے تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھو. اس کے بعد اگر آپ کے اس کے بعد آپ نماز جمعے کی اور عید پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ رابطے ہو گئے. اس کے بعد آپ اچھے لوگ جو مختلف علاقے میں گھروں میں محفل سے جاتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھو، ان سے دعائیں لو. اور یہ مختلف طریقے ہیں رابطے کے، اور رابطہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر پیار تقسیم کرتا ہے. بالکل سر. تو حامد سر آپ بتائیں کہ رشتوں میں آپ کس طرح سے، یعنی کہ رابطے آپ کے دوستوں سے رہے، آپ کے تو بلکہ بہت رابطے ہوتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے بزنس اس طرح سے کرتے ہیں، تو کیسے آپ جج کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک راستے پہ یا اچھی باتوں میں لے کے چل رہا ہے؟ مجھے دوستی میں کیا سلیکشن آپ کی ہوتی ہے؟ دوستی میں جی وہ کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا استاد ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اسٹارٹنگ میں دھوکے بھی کھائے، مختلف معاملات میں نقصان کیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کا کوئی متبادل نہیں ہے. میں نے 2000 میں یہ کام شروع کیا تھا، الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں. تو اصل میں جو ایکسپیرینس ہے مختلف، ان ایکسپیرینس سے سیکھا، اور آج الحمدللہ لوگوں کے چہرے دیکھ دیکھ کے کوئی فیس ریڈنگ ہو گئی ہے کہ آج تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے، تجربہ آ گیا ہے کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگ اچھے ہیں، کون سے کس مزاج کے ہیں. اور پارٹی بھی آئے تو کم از کم سامنے بیٹھنے سے کچھ ہمیں 50% آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی صرف ڈاکٹری کرنے آئے ہیں، چیک کرنے آئے ہیں، یا کہ پلاٹ پرچیز کرنے کے لیے تجربات کی. تو اس طرح اوورآل 100% تو انسان یہ جج نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جو آپ کا موضوع ہے ایک رابطہ میں آج جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے مختلف پیجز پہ کام ہو رہا ہے،
فیس بک پہ کام ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ، جس طرح اس میں رابطوں سے لوگوں کا آنا ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بینیفٹ میں ہے. اس میں اچھے بھی آئیں گے، ایوریج بھی آئیں گے، وہ آپ نے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس میں سے سلیکشن کس طرح کے لوگوں کی کرنی ہے اور کن کو اپنے ساتھ لے کن کے ساتھ. میں اپنی ٹیم کو تجربات پہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی حامد سر، تو ماؤں کا اس میں ہوتا ہے تجربہ کہ میں اپنے بچے سے پوچھوں کہ اس کی دوستی کس کا، بیٹا اس کو گھر بلاؤ، چائے پہ بلاؤ، یعنی کہ وہ ہوتا پہچان ہو. تو اس پہ آپ بتائیں کہ مس فرح کے کس طرح سے آپ بچوں پہ نظر رکھتی ہیں، بچوں کے دوستوں کو گھر پہ انوائٹ کرتی ہیں کہ دیکھوں بچوں کے رابطے جو ہیں وہ کس طرح کی لوگوں سے ہیں. بالکل، میرے بچے اب ماشاءاللہ کالجز انہوں نے کر لیا، ابھی یونیورسٹی میں جائیں گے، 18 کی ایج میں وہ جا رہے ہیں، بیٹی بھی بیٹا بھی. تو میں اب بہت ایکٹیو ہو گئی ہوں. مطلب چھوٹے تھے تو پھر کیونکہ میں ان کو ساتھ ساتھ لیے پھرتی تھی ہر جگہ. اب ان کا سوشل راؤنڈ اپ ہو گیا ہے، ان کے بھی کچھ چند ملنے جلنے والے کالج میں جاتے ہیں، وہ اپنے ان کے دوست احباب ہیں. لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان فرینڈس کو میں بلاتی ہوں، بالکل میں گھر میں دعوت دیتی ہوں، بیٹی کی دوستوں کو بھی اور بیٹے کے بھی، تاکہ میں ان کو ایک دفعہ دیکھ لوں کہ یہ کن کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے. جی بالکل ہمارا تجربہ ہے. اور اگر مجھے کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح کا ہے تو میں اپنے بچے کو منع کرتی ہوں کہ بیٹے آپ نے ان سے زیادہ اتنا رکھیں، لیکن زیادہ آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی. وہ آپ کا کلاس فیلو، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی، لیکن ہمارا جو ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ہماری جو روایات ہیں ان کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں بچوں کو نارمل رکھے، بہت زیادہ الٹرا ماڈرن نہیں چاہتے. تو پھر اب وہ بچہ اگر اس کائنڈ کا ہے، مطلب میں نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی برا ہے یا برے والدین، لیکن اس کا ایک ماحول اپنا ہے. بالکل. تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو ان سے تھوڑا سا فاصلے رکھا جائے. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے یہ سمجھا کہ بچوں کے کوئی دوست ہے، آپ کو اگر پتا چلا کہ یہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو ان کو روکا کیا، کوئی ایسا آیا آپ کی زندگی میں؟ دراصل نا گھر کا ماحول جو ہوتا ہے نا، جی اگر بچہ وقت پر صبح اپنے کام پہ جاتا ہے اور وقت پر شام کو گھر واپس آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ 50% آپ مطمئن ہو جائیں کہ اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہوگی. تو یہ کیونکہ کچھ ٹائم پہ بھی ایسا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر رات کو 12 بجے بچہ آتا ہے تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 12-1 بجا دیا کہاں سے. تو جب بچہ ہی مغرب کے وقت گھر آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت پر گیا اور ٹائم پہ گیا یا اس پڑھائی میں کے لیے یہ اسسمنٹ ہوتی ہے بچے کی ہو جاتی ہے. تو بچوں پر کڑی نظر رکھنا ہے، رابطہ رکھنا اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا اور گھر میں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، یہ چیزیں جو رابطہ جو گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا، ایک ٹائم کم سے کم آپ سب بیٹھ کے کھانا کھا لیں یا بیٹھیں یا چائے پی لیں تو ایک دوسرے کو چیزیں منتقل ہوتی ہیں. بچے سیکھتے ہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ بڑے ہمارے کیسے بولتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات نیگیٹو بھی ہو تو وہ بچوں کے سامنے کم سے کم درگزر کرنی چاہیے. بالکل. تو بس پروگرام کا ہمارا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے لگا ہے، تو حامد صاحب لاسٹ پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے رابطے کو لے کے عوام کو؟ جی میرا لاسٹ پہ یہی ہے کہ رابطہ سب سے اہم چیز ہے، خواہ وہ بزنس ہے، خواہ وہ جاب ہے، سیاست ہے، رشتہ داری پالنے کے لیے، دوستیاں پالنے کے لیے رابطہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہمیت رکھتا ہے. ماشاءاللہ. تو مس فرح آپ کیا پیغام دیں گی عوام کو رابطے؟ بالکل وہی جی، رابطہ آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں رابطے کی ضرورت ہے، لیکن ہم رابطوں کو ایک تو پرخلوص بنائیں. بزنس وہ تو ہے، وہ آپ ہر بندے سے بزنس کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے فیملی کے رابطے ہیں ان کو ہمیں اب سٹرونگ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ ہر انسان، مرد عورت، بچے کو اس ذات سے رابطہ رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی ذات ہے، اسی کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے اور بہت ساری بیماریوں کا حل ہے. بالکل. تو رضوان جی آپ سے جاتے جاتے ہم آخر میں گانا بھی سنیں گے، لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رابطے پہ، وہ آپ کی قیمتی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ میرا تو ہمیشہ سے یہ